बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 मई है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली ख़बर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसका टाइटल, जिसकी हेडलाइन थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे कि कौमी असम्बली की तहलील और मुल्क में नए इंतखाबात से मुतल्लिक़ शहर इक़्तिदार में क्या बातें की जा रही हैं, क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं, और इस ख़बर की सपोर्ट में मेरे पास मवाद क्या है, ज़राए क्या बताते हैं, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और बज़ाहिर ये जो एक नया सियासी खेल नज़र आ रहा है, इसमें इमरान ख़ान को क्या मिलेगा, इस पहलू पर भी पहली ख़बर में आप नाज़रीन के साथ जो है तफ़सीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी दूसरी ख़बर से कि जिस खबर का इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पेशावर में इजलास होने जा रहा है। तो इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करती है, कौन सी तारीख़ दी जाती है, तो ये ख़बर भी सामने आ गई। कोर कमेटी का इजलास हुआ और कोर कमेटी के इजलास के बाद जो इमरान ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें इमरान ख़ान साहब ने कह दिया है कि हम मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं, कौमी असम्बली की तहलील चाहते हैं, और इस सिलसिले में हमारे जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला किया गया है। और इमरान ख़ान ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो 25 मई को इस्लामाबाद की शाहरा श्रीनगर हाईवे पे पहुंचेगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान ने अपने वोटर सपोर्टर से ये कहा है कि मैं 25 मई को आपका श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में इंतज़ार करूँगा। तो जिस खबर का इंतज़ार था वो ख़बर तो आ गई, लेकिन ये लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान किया गया है, क्या ये कोई मशरूत फ़ैसला है, गैर मशरूत फ़ैसला है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले ख़ान साहब की जो 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, इसमें 3 बातें इमरान ख़ान साहब की मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और फिर आप नाज़रीन फ़ैसला करेंगे कि ख़ान साहब कल क्या कहते थे और ख़ान साहब आज क्या कहते हैं। सबसे पहले तो जब ख़ान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे तो ख़ान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख़ का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन ये तारीख़ बताने से पहले मैं कुछ पस मंज़र कि हमने फ़ैसला क्यों किया उसका पस मंज़र मैं बयान करना चाहूँगा। तो वही पस मंज़र था जो ख़ान साहब 9 अप्रैल के बाद जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और एक सीरीज़ ऑफ जलसों का ख़ान साहब की जानिब से आगाज़ किया गया। हर जलसे में इमरान ख़ान जो कहानी बयान करते थे वही कहानी ख़ान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बयान की। यानी ख़ान साहब ने यह भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अमरीकी साजिश और फिर न्यूट्रल पे बहुत सारी बातें करते हुए, लेकिन जो बात मैंने जो आप नाज़रीन की खिदमत में डिस्कस करनी है कि ख़ान साहब ये कह रहे थे कि हम एक सस्टेनेबल मईशत छोड़ के गए थे और हमारे जाने के बाद ये जो आए हैं जो अपने आप को बड़े अहल कहते थे, मुआशी माहिर कहते थे, इन्होंने हुकूमत का मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ख़ान साहब की अपनी बात में कंट्राडिक्शन मौजूद है कि अगर आप सस्टेनेबल मईशत छोड़ के गए थे तो ऐसी पायदार जो मईशत है वो 6 हफ्तों के अंदर उसका भट्ठा नहीं बैठ सकता। बात यह है कि आप मईशत छोड़ के ऐसी गए थे, ऐसी तबाह मईशत, और ख़ुद आप इस बात का जिक्र करते हैं अपनी तकरीरों के अंदर, अपने बयानात के अंदर, और आपने अपने जलसों के अंदर कहा कि मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे तो अवाम के अंदर वो सपोर्ट बाकी नहीं रही थी, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाकर और एक अमरीकी साजिश करके मेरी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से अवाम में ज़िंदा कर दिया गया। ये ख़ान साहब आप भी एतराफ़ करते हैं और आपकी काबीना के जो साबिक़ वज़रा हैं वो भी एतराफ़ करते हैं। तो ये जो आप मजबूत मईशत की बात करते हैं इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि डॉलर बढ़ रहा है जी, देखें 190 से 200 रुपये तक जा पहुँचा। तो जब डॉलर ख़ान साहब कहते हैं बढ़ता है तो मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है, पेट्रोल भी बढ़ जाता है, बिजली भी बढ़ जाती है, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, और अशिया खुर्दनोश यानी कि ज़िंदगी में आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जो तमाम चीज़ें हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ख़ान साहब सही बात कर रहे हैं, लेकिन काश ये जिस दर्द और कर्ब का मुज़ाहरा इमरान ख़ान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो जब ख़ान साहब ने अगस्त 2018 में हुकूमत संभाली थी डॉलर 120-125 रुपये का था और उनके दौरे हुकूमत में ये डॉलर बढ़ता हुआ 188-189 तक पहुंचा। काश ख़ान साहब को ये दर्द उस वक्त भी होता, लेकिन उस वक्त ख़ान साहब कहते थे
کہ ہم نے ڈالر کے لیے فری مارکیٹ کر دی ہے, مارکیٹ ڈالر کے ریٹ کا ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن آج خان صاحب کو ڈالر کی قیمت بڑھنے کا درد بھی محسوس ہو رہا تھا, کرب بھی محسوس ہو رہا تھا اور تکلیف میں بھی نظر آ رہے تھے. لیکن یہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ کچھ بات کرتے ہیں, تب آپ اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہیں, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو کمی ہوتی ہے اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تب آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے آپ اس طرح کے سیاسی بیانات دیتے ہیں. لیکن خان صاحب جو اپنی ہر تقریر کا آغاز جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے کرتے ہیں. 2011 میں عمران خان صاحب نے اپنے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا کہ کاش خان صاحب اس پالیسی کو, اس وعدے کو یاد رکھتے. اب خان صاحب جو ڈالر کے 200 روپے پہنچنے پر بات کر رہے ہیں تو مین آف دا میچ تو خان صاحب بنتے ہیں کہ 120 125 سے آپ نے 65 روپے یا 60 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا. اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی حکومت کے ایک دور میں ڈالر کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا. ایک تو یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. دوسرا, خان صاحب نے کہا کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں. ایسے باتیں کی جا رہی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو خان صاحب اگر آپ کی اپنی جان کو خطرہ نہیں آپ اعلان کر رہے ہیں تو یہ جو شہباز گل صاحب, فواد چودھری صاحب اور آپ کی لیگل ٹیم کے جو لوگ ہیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف کو خط لکھ رہے ہیں, ہائی کورٹ میں عدالتوں میں درخواستیں دائر کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کوہرام انہوں نے برپا کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف جو ہے, رانا ثناءاللہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے رہے, ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. تو یہ تو آپ کے پارٹی کے لوگوں نے شروع کیا تھا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, انہیں وزیر اعظم سے بھی زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور پھر آپ کی بات کے اوپر آپ کو سیکیورٹی فراہم بھی کر دی گئی. شہباز شریف نے رانا ثناءاللہ سے کہا کہ بھرپور سیکیورٹی, فول پروف سیکیورٹی عمران خان کو فراہم کی جائے. لیکن آج آپ نے اپنے لوگوں کے بیانات کو کس طرح سے کنٹراڈکٹ کر دیا کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں. چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو خان صاحب نے سیریز آف جلسے کیے ہیں, ہر جلسے میں خان صاحب نے نیوٹرل کی تعریف عوام کو بتائی کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, نیوٹرل جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کے ساتھ جانا ہے, بدی کے ساتھ جانا ہے. کسی ایک کی سائڈ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو خان صاحب یہ نیوٹرل اور جانور کس کو کہہ رہے تھے یہ سب کو پتہ ہے. لیکن آج خان صاحب نے کہا کہ جو نیوٹرل ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہی رہیں. یعنی خان صاحب پہلے جو نیوٹرل کی تعریف کر رہے تھے آج انہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں. اور پھر جو جانور والی بات ہے وہ کہاں پہ چلی گئی, اور آج آپ نے یہ یو ٹرن لیا ہے. تو جو آپ نے پچھلے دنوں میں, پچھلے جلسوں میں نیوٹرل سے متعلق جو آپ نے مفروضے نئی ٹرمینالوجیز, نئے ان کی ایک آپ نے تعریفیں جو بیان کی ہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ بھی خان صاحب کا ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے. لیکن یہ جو فیصلہ خان صاحب نے لانگ مارچ سے متعلق کیا ہے یہ ناظرین فیصلہ مشروط نہیں ہے, یہ غیر مشروط فیصلہ ہے. وہاں سے باتیں ہوتی رہیں, وہاں سے رابطے ہوتے رہے اور پرویز کھٹر کے تھرو ہوتے رہے جس طرح سے شیخ رشید نے کہا. تو اس کے بعد یہ تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ مجبوری کے طور پہ کیا گیا ہے. اب کیوں مجبوری کے طور پہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 25 سے 29 مئی کے دوران ہمارا لانگ مارچ ہوگا. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خان صاحب نے آج کہا کہ 25 مئی کو میں اپنے عوام کا, اپنے ووٹر سپورٹر کا 3 بجے شارع دستور شارع سری نگر ہائی وے پہ انتظار کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری تو مجھے ظاہر سی بات ہے تیاری کیا ہوگی, آپ نے ایک دن کا بھی وقت نہیں دیا, 1.5 دن کا آپ نے وقت دیا اپنے لوگوں کو. تو یعنی یہ قافلے پہلے سے چلنا شروع ہو جائیں گے 25 مئی سے پہلے, اور 25 مئی کو یہ اسلام آباد میں پہنچیں گے. وینیو آپ نے بتا دیا ہے کہ سری نگر ہائی وے پہ آپ کا پہلا پڑاؤ ہوگا, آگے کہاں تک جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہماری پہلی خبر ہے وہ یہ خبر بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایک تو ناظرین شہر اقتدار میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے سے پہلے آج صحافی افتخار احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے ایگزیکٹلی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. لیکن میرے پاس اس خبر سے متعلق کیا مواد ہے, ذرائع کیا بتاتے ہیں, وہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن افتخار صاحب کیا کہتے ہیں؟ افتخار صاحب کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی 29 مئی تک ختم کر دی جائے گی, انتخابات نومبر میں ہوں گے. اب 29 مئی کو قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 3 ماہ کے اندر انتخابات کروانے ہیں. تو 3 ماہ جو ہیں وہ جون ہے, جولائی ہے, اگست ہے. تو اگست کے اینڈ تک یا ستمبر کے مڈ تک الیکشن ہو جانے چاہیے. لیکن آگے جو 1.5 ماہ 2 ماہ کا عرصہ ہے وہ کس طرح سے کور کیا جائے گا, یہ سب سے اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب بھی دیں گے. لیکن میرے پاس جو مواد موجود ہے اور ذرائع کی خبریں موجود ہیں, وہ ذرائع کی ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے جو مواد ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. یہ ناظرین حسن ایوب صاحب آپ جانتے ہیں, ہمارے دوست ہیں,
اور عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق، عمران خان کو ہٹانے سے متعلق، ان کی حکومت کے خاتمے سے متعلق جتنی خبریں حسن ایوب نے دیں وہ تمام کی تمام خبریں درست ثابت ہوئیں۔ حسن صاحب نے ناظرین چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا جس کو 450 لوگوں نے 455 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا، 91 لوگوں نے کوٹ ری ٹویٹ کیا اور 4000 لوگوں نے جو ہے وہ اس کو لائکس کیا۔ اس میں حسن ایوب نے لکھا کہ یس پارٹی از اوور۔ اب دوسرا ٹویٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں حسن ایوب کا، اور اس ٹویٹ سے متعلق ذرائع کیا بتاتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ یہ جو نیا سیاسی کھیل شروع ہوا ہے اس میں خان صاحب کا حصہ کیا ہے، تو اس میں خان صاحب کے حصے سے متعلق حسن ایوب نے 19 مئی کو دعویٰ کر دیا تھا کہ نئے سیاسی کھیل میں عمران خان صاحب کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ 19 مئی کا حسن ایوب کا ایک ٹویٹ ہے جو 6:02 پہ کیا گیا، جس میں حسن نے کہا کہ جو نیا کھیل شروع ہوا ہے اس میں عمران خان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ اب اس سیاسی کھیل کا کیسے پتہ؟ میں بھی حسن کے ساتھ رہتا ہوں، حسن کے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو حسن جو کہہ رہے تھے کہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اپنی 1.5 سال کی میعاد پوری کرے گی، لیکن پھر سورسز سے رابطہ ہوا، سورسز نے خود رابطہ کیا اور انہوں نے کنوے کیا کہ یہ بات پاسبل نہیں ہے، 1.5 سال کی میعاد کا گزرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ معاشی حالات ایسے نہیں ہیں۔ اب یہ کس نے بتایا؟ یہ حکومتی سورسز کی جانب سے خبر سامنے آئی کہ یہ مشکل ترین فیصلہ ہوگا، اور بظاہر جو معیشت کی صورتحال ہے، اچھا میں نے کئی پروگرام میں بات کی ہے، اگر خان صاحب نے اتنی اچھی معیشت چھوڑی ہوتی، پائیدار معیشت چھوڑی ہوتی، تو جو سیاسی جماعت حکومت میں آئے اسے مضبوط معیشت ملے، وہ کبھی حکومت چھوڑنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے، بلکہ اپنا ٹینور پورا کر کے اگلے ٹینور کی بھی بات کرتی ہے کہ اگلے 5 سال بھی ہم پورے کریں گے، جس طرح سے خان صاحب کرتے رہے۔ تو یہ جب حکومت نے دیکھا کہ معاشی صورتحال تو یہ ہے کہ تباہ کر دی گئی ہے، معیشت کا کچھ بچا نہیں ہے، بڑی افسوسناک بڑی خطرناک صورتحال ہے، تو اس میں پھر نون لیگ کے اندر جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو 1.5 سال میں بھی یہ چیزوں کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر بہتر ہے کہ بجائے مشکل فیصلے کر کے سیاسی طور پہ خود کو تباہ کیا جائے، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو اور اتحادی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچایا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے، قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ کل بھی رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آیا تھا، اور رانا ثناء اللہ نے بھی 10 دن کا وقت دیا تھا، کل 20 مئی تھی کہ 10 دن کے اندر اندر اس معاملے پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور کل یا پرسوں جو ملاقات ہوئی، ویسے میرا حافظہ آپ کو پتہ ہے کہ کمزور ہو گیا ہے، زرداری کی جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں بھی یہی ڈسکشن ہوئی۔ زرداری کی اس ملاقات سے پہلے بڑی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں پھر موجودہ معاشی صورتحال کو لے کے حکومت کے وفاقی حکومت کے مستقبل سے متعلق غور کیا گیا۔ اور یہ جو نون لیگ کے اندر ایک سوچ چل رہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، نواز شریف نے بھی کہا، مریم نواز نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، بہت سارے نون لیگ کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، یہی میسیج جو ہے کنوے کیا گیا آصف علی زرداری کو، لیکن حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ 23 مئی کو اتحادی جماعتوں کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور کل 23 مئی ہے، اور اس دوران نون لیگ نے اپنا ایک اور سیشن بھی رکھنا ہے، اپنے جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی، اور اتحادی بھی مشاورت کریں گے، اور پھر 23 مئی کے اتحادی کے اجلاس میں جو کہ غالباً اس کا اعلان ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے، 23 کو کر لیں، 24 کو کر لیں، یا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے پہلے فیصلہ کر لیں، اور وہ فیصلہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات کا راستہ، قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے، اور بجٹ جس نے پیش کرنا ہے وہ نگران حکومت آ کے پیش کرے، جس نے پیش کرنا ہے وہ پیش کر دے۔ لیکن جو بات نظر آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہوگی تو 3 ماہ کے اندر انتخابات ہوں گے، تو جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بات پہلی والی تو سمجھ آتی ہے، لیکن دوسری بات سے متعلق پھر یہ لگتا ہے کہ اگر معاملے کو کھینچا گیا، ارجنسی کی ایک صورتحال حالات جو ہے وہ دکھائے گئے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات نگران حکومت سے متعلق، نگران حکومت کو کتنی دیر تک چلانا ہے، اور اس دوران جو ایک بڑے عہدے پہ تعیناتی ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ شاہراہ دستور پر جو ایک سب سے بڑی بلڈنگ ہے، سب سے بڑی نہیں سب سے اونچی بلڈنگ ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی ان معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ شاہراہ دستور پر اس سب سے اونچی بلڈنگ میں ہوگا۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔